Welcome to Samreen Zahid Novels. Don't forget click the subscribe button and hit the bell icon. Episode number 1. आप देख और सुन रहे हैं सवाल इश्क बाय समरीन जाहिद। कब दवाओं का मोहताज होता है, इश्क ला इलाज होता है, इसके अपने असूल होते हैं, इसका अपना रिवाज होता है। दश्ते करबल में सर कटाता है, इश्क मुकत्तल की लाज होता है। इश्क झुकता नहीं किसी सूरत, ये हसीनियत मिजाज होता है। इश्क के ऐन से इबादत है, इश्क रूह का अनाज होता है। इश्क जिस्मों को सर नहीं करता, उसका जहनों पे राज होता है। इश्क में शाह फ़कीर होते हैं, इश्क कांटों का ताज होता है। इश्क में कोई हद नहीं होती, इश्क में कल न आज होता है। इश्क खुद ही जुल्म करता है, इश्क खुद ही एहतजाज होता है। तुम्हें पता है उनतुल हयात का मतलब? उसका मतलब है तुम ज़िंदगी हो मेरी। ज़िंदगी पता है किसे कहते हैं? सांस लेने को नहीं, ज़िंदा रहने को नहीं, तुम्हारी आवाज़ को, तुम्हारी दीद को तुम्हें कहते हैं ज़िंदगी। तुम हो उनतुल हयात। सो अब दुआ करो मेरी उम्र दराज हो। और उम्र दराज पता है कब होती है? जब असबाब मुयस्सर हों। तुम्हारी सोहबत दराज उम्र का सबब है, तो ज़रा ख्याल रखना। मैं अभी कम उम्री में हूँ। वो उसे आंखों के ज़रिए दिल में उतारता मोहब्बत से बोल रहा था और वो उसे सुन रही थी। इश्क क्या होता है? वो जो कब से खामोश थे अचानक सवाल कर डाला था। वो मुस्कराया और बोलना शुरू हुआ। इस्लाम की रूह से समझाऊँ देखते पूछने लगा तो उसने हाँ में गर्दन हिलाई थी। हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा तन्हा हज के लिए गया। मक्का मुकर्रमा में क़याम के दौरान मेरा मामूल था कि जब रात ज़्यादा हो जाती तो तवाफ़ करता था। एक मरतबा एक नौजवान लड़की को देखा, वो तवाफ़ कर रही थी और अशार पढ़ रही थी। मैंने इश्क को बहुत छुपाया मगर वो मख्फी नहीं रहता। अब तो खुल्लम खुल्ला मेरे पास डेरा डाल दिया है। जब इश्क बढ़ता है तो उसके जिक्र से दिल बेचैन हो जाता है, और अगर मैं अपने महबूब से करीब होना चाहती हूँ तो वो मुझसे करीब हो जाता है, और वो ज़ाहिर होता है तो मैं उसमें फ़ना हो जाती हूँ और फिर उसी के लिए ज़िंदा हो जाती हूँ, और वो मुझे कामयाब करता है हत्ता कि मैं मस्त बेखुद हो जाती हूँ। मैंने उससे कहा तो खुदा से क्या कहती है, ऐसी बबरकत जगह ऐसे शेर पड़ती है। वो लड़की मेरी जानिब मुतवज्जा हुई और कहा, जुनैद उसके इश्क में भागी फिर रही हूँ और उसकी मोहब्बत ने मुझे हैरान और परेशान कर रखा है। उसके बाद लड़के ने दरियाफ़्त किया, जुनैद तुम अल्लाह के तवाफ़ करते हो या बैतुल्लाह का? मैंने जवाब दिया, मैं तो बैतुल्लाह का तवाफ़ करता हूँ। उसने अपना मुँह आसमान की तरफ किया और बोली, सुबहान अल्लाह, आपकी भी क्या शान है। पत्थर की माने मखलूक पत्थरों का तवाफ़ करते हैं। अगर ये लोग अपने इश्क और मोहब्बत में सच्चे होते तो इनकी अपनी सिफ़ात गायब हो जाती और अल्लाह की सिफ़ात उनमें पैदा हो जाती। हज़रत जुनैद फरमाते हैं कि फ़र्द गम से मैं कुछ गश खाकर गिर गया। जब होश आया तो वो जा चुकी थी। इश्क इंसान का इंसान से हो या खुदा से या फिर मुल्क से हो या वालिदैन से, इश्क का कोई पैमाना नहीं। वो अपने पर जब आता है तो सब देखते रह जाते हैं। ये वाहिद ऐसी चीज़ है जिसका कोई जवाब नहीं, कोई पैमाना या कोई हद नहीं। सवाल इश्क खुद में एक सवाल है जिसका जवाब आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया और ना कभी ढूंढ पाएगा, क्योंकि इश्क तो फितरी जज्बा है और जज्बों का कोई जवाब हो पाया है भला? इसके तो बस सवाल आते हैं दिमाग में जो जहन को उलझाकर खुद कहीं सो जाते हैं और इंसान उनके जवाब तलाशता रह जाता है। अकल कहती है कि पी शेर व शुक्र, इश्क कहता है कि पी खून जिगर। इश्क कहती है कि माला माल हो, इश्क कहता है कि पाए माल हो। अकल कहती है कि तख्त शाहाना मिले, इश्क कहता है कि वीराना मिले। अकल कहती है कि चल बाजार को, इश्क ले जाता है कोई यार को। इश्क दे रोग अवल्ले होने ते गल विच पांदे फाही, ओ की जानन रोग दिलांदे कौल जिना दे माही। रात ने हर से अपना राज जमाया हुआ था। हर तरफ मुकम्मल खामोशी का दौर दौरा था। अंधेरे ने हर चीज़ को अपने काले रंग में जकड़ लिया था, जिस पर कुछ घंटों कबल सूरज की चमकती शुआओं का राज था। ऐसी ही एक पुरअसरार रात में सुनसान कब्रिस्तान में खड़ा एक दरमियानी उम्र का आदमी, काले रंग का लिबास ज़ेब तन किए, गले में मुर्दा जानवरों या इंसानों की हड्डियों का हार पहने, बहुत ही पुरअसरार हुलिये में बोए इंतहा कब्रों के बीच खड़ा एक कब्र को खोद रहा था। वो बहुत तेज़ी से हाथ चला रहा था कि उसके पास खड़े खौफजदा शख्स की घबराई हुई आवाज़ उसकी समातों से टकराई। और कितनी देर है, रात की गहरी होती जा रही है। उसने बिना किसी खौफ खतरे के कब्र खोद रहे उस आदमी से कहा तो वो उस आदमी के चलते हाथों की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई। अगर इतना ही डर है तो ये काम क्यों करवा रहे हो? जानते हो काला जादू बहुत खतरनाक काम है, और ऐसा खतरनाक काम गहरी रात में सुनसान कब्रिस्तान में बैठकर किए जाते हैं। तुम्हें यहाँ बस खड़ा होना है तो तुम्हारे पसीने छूट रहे हैं। अगर करना पड़ता तो अब तक मर चुके होते। उस पुरअसरार हुलिये वाले आदमी ने उसे देखते संजीदगी से उसकी हालत का तमस्खुर उड़ाते कहा तो वो खामोश हो गया, और उस आदमी ने अपनी बात कहकर दोबारा कब्र को खोदना शुरू कर दिया था। ये क्या है और इसे क्यों निकाल रहे हो? कुछ देर की खामोशी के बाद उस सुनसान कब्रिस्तान में उसके साथ खड़े आदमी की हैरतज़दा आवाज़ गूंजी थी। साथ ही उसके रोंगटे खड़े हो गए थे सामने का मंजर देखकर, मगर मुकाबिल आदमी निडर अंदाज में मुर्दा इंसान की हड्डियों का ढांचा कब्र से निकाल चुका था। कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाहु अल्लाह, कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाहु अल्लाह, अशजार के पत्तों ने कहा अल्लाहु अल्लाह। सुबह सादिक का वक्त है।
مرد حضرات مسجد سے نماز فجر ادا کر کے گھروں کی جانب لوٹ رہے تھے، جبکہ خواتین نے گھروں میں ہی نماز ادا کر لی تھی۔ آسمان سے گرتی شبنم نے ہر پھول پتوں کو نہلا کر اجلا اور صاف بنا دیا تھا۔ پھولوں پتوں پر چڑھا گند و غبار دھل گیا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے نماز پڑھ کر دل سے گند و غبار دھل جاتا ہے۔ گاؤں میں موجود ہزاروں گھروں میں واحد وہ ایک ایسا گھرانہ تھا جو اطراف کے گھروں کے مقابلے میں بڑا اور دکھنے میں خوبصورت تھا، اور اس گھر سے حمد کی آوازیں گلی اور آس پاس کے گھروں میں بآسانی سنی جا سکتی تھی۔ اس گھر کا اصول تھا، نماز و قرآن سے فراغت حاصل کرنے کے بعد حمد لاؤڈ آواز میں نہیں مگر دھیمی آواز میں لگائی جاتی تھی۔ اطراف سے کوئی بھی سن سکتا تھا، کیونکہ بڑی بی کا ماننا تھا کہ حمد اور اس کی بات نعت سن کر دن کا آغاز کرنے سے کافی خوشگوار محسوس ہوتا ہے۔ اے خوشبختی، ذرا اپنے نکمے بھائی کو اٹھا دے، بہت سست ہو گیا ہے۔ سورج اپنی آب و تاب سے چمکنے لگ گیا ہے، مگر اس نکمے کی نیند ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے۔ سورج کی روشنی جو زمین کی جانب رخ کر کے ہر چیز کو اپنی روشنی سے نہلا دیا تو وال کلاک پر نظر ڈالتی جو صبح کے 8 بجا رہی تھی، بڑی بی نے اپنی پوتی کو آواز دیتے کہا، ساتھ ہی اپنے پوتے کو سنا چکی تھی۔ جی اماں، میں اٹھاتی ہوں بھائی کو، مگر آپ مجھے خوشبختی نہ کہا کریں، میرا اتنا اچھا تو نام ہے۔ وہ جو کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی، بڑی بی کی پکار کا جواب دیتی آخر میں چڑھ کر بولی تھی۔ اسے پسند نہیں تھا بڑی بی کا اسے یوں خوشبختی بلانا۔ بڑی بی ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کی بات پر مسکرا دی تھی۔ پھر کیا ہوا اگر اماں تجھے خوشبختی بلاتی ہے؟ آخر بزرگوں کو زیادہ تجربہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی جو تجھے وہ خوشبختی کہہ کر پکارتی ہیں۔ بزرگوں کی باتوں میں مصلحت ہوتی ہے، یوں چڑا نہیں کرتے بیٹا۔ کچن میں اس کے ساتھ کھڑی ناشتے میں اس کا ہاتھ بٹاتے اس کی والدہ نے اسے سمجھایا۔ میں بھائی کو بلا کر لاتی ہوں، وہ منہ بنا کر کہتے کچن سے نکل گئی تھی، جبکہ اس کی والدہ تعصب سے سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ بھائی بھائی اٹھ جاؤ، اس نے کمرے میں آتے ہی اسے کہا تو وہ کروٹ لے کر دوبارہ خواب خرگوش کے مزے لوٹنے لگا۔ بھائی اٹھ جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا، وہ اس کے اوپر سے چادر کھینچتی غصے سے بولی، کیونکہ اپنا غصہ کہیں تو نکالنا تھا تو بھائی کیوں نہیں۔ اس نے چہرے پر تکیہ رکھ لیا تھا، گویا کہ اسے مکمل نظر انداز کر دیا۔ پہلے تو وہ اسے گھورنے لگی، پھر کچھ سوچتے ہوئے اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بابا بابا دیکھیں نا بھائی کب سے اٹھ نہیں رہے، کہہ رہے ہیں میں کسی کے باپ سے کے اٹھانے سے بھی نہیں اٹھوں گا۔ میرال نے ہنسی دباتے اس قدر سنجیدگی سے کہا کہ وہ سپرنگ کی طرح اچھل کر بیڈ پر بیٹھا تھا۔ نہیں نہیں بابا، ایسا نہیں۔ وہ نیند سے بوجھل ہوتی آنکھوں سے بیڈ پر بیٹھا اپنی صفائی پیش کر ہی رہا تھا جب میرال اب کے کہکے نے اس کی پوری آنکھیں کھول کر اس کی بات کو بیچ میں چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ ہاں ہاں ہاں، وہ اس کی خمار آلود حلیے کو دیکھ کر کہکا لگانے بنا نہ رہ سکی۔ اسے جب ساری سمجھ آئی تو وہ بیڈ سے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے گھورتا اترا تھا، مگر میرال اس کی کارروائی سمجھتی فوراً دروازے کی جانب بھاگی۔ تم بچو گی نہیں میرے ہاتھوں سے خوشبختی، وہ اس کی ہنسی سے سچ ہوتا اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا تو میرال اسے خونخوار نظر سے گھورنے لگی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو ایسے گھور رہے تھے جیسے گھور گھور کر ایک دوسرے کو کھا جائیں گے۔ کمرے کی حالت مکمل جنگ کا اعلان کر رہی تھی۔ دونوں بھائی بہن لڑنے کی پوری تیاری میں تھے، مطلب کہ آج پھر صبح صبح دو کہنے کو جوان مگر حرکتوں سے کسی 8 سالہ بچوں کے بیچ جنگ کا آغاز ہونے والا تھا۔ عالیہ نے اپنے سنجیدگی بھرے چہرے پر، اپنی سرمئی سنگ مرمر ماربل گرے آنکھوں میں اپنی نیند خراب کرنے والی اپنی چھوٹی بہن میرال سے بدلہ لینے کی آگ تھی۔ عنقریب وہ اس کے کالے بالوں کو اپنی مٹھی میں پکڑ کر کھینچنے کا ارادہ رکھتا تھا، وہیں دوسری جانب اس کے مقابل کھڑی اس کی چھوٹی بہن اپنی بادامی آنکھوں ہیزل آئیز میں خود کو خوشبختی کہنے والے سے بدلہ لینے کا جنون سوار تھا، کیونکہ وہ ابھی عالیہ نے سنہرے بالوں کو اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں میں قید کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ دونوں جب بھی لڑتے تھے ایک دوسرے کے بالوں کو پکڑ کر بالکل بلیوں کی طرح لڑتے تھے۔ گھر والوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ ان کی لڑائی دیکھ کر کہکے لگائیں یا انہیں ڈانٹیں، اس قدر بچپنا تھا ان دونوں میں، مگر گھر والوں کی جان بستی تھی عالیہ اور میرال میں۔ دونوں کو گھر کے افراد میں مختلف اور پرکشش بنانے والی ان دونوں کی آنکھوں کا رنگ تھا، وہ بالکل ماں باپ سے مشابہت نہیں رکھتے تھے۔ اس سے پہلے کہ دونوں جنگلی بلیوں کی طرح اپنے ازلی انداز میں لڑائی شروع کرتے، باہر سے آتی آواز نے دونوں کے پیروں کے تلے سے زمین کھینچی تھی۔ بابا، دونوں نے ایک زبان ہو کر کہا تھا، تمہیں تو میں بعد میں دیکھ لوں گا۔ وہ فوراً سے اسے وارننگ دیتا بجلی کی تیزی سے وارڈروب کی جانب آیا، کپڑے نکالے اور واش روم میں گھس گیا تھا۔ چھوڑوں گی تمہیں بھی نہیں تمہیں بھائی، وہ ہانک لگاتی جتانا نہیں بھولی تھی اور فوراً کمرے سے باہر نکلی تھی۔ دونوں جتنے بھی لڑاکا تھے مگر باپ سے بہت ڈرتے تھے، والد کی موجودگی ان کو چپ رکھوانے کے لیے کافی ہوتی تھی۔ ہم مشرقی لوگ جتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جائیں مگر ہم ماں سے کبھی اتنا نہیں ڈرتے جتنا باپ سے ڈرتے ہیں۔ والد محترم کی ایک بکاری ہمارے پیروں تلے سے زمین کھینچنے کے لیے کافی ہوتی ہے، جبکہ اماں بیچاری مارتی پیٹتی تانے دیتی رہے، ان سے کبھی اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا والد محترم کی گھوری ڈرا جاتی ہے۔ میرال اور عالیان بھی ایسے ہی تھے، والد محترم سے ڈرنے والے اور اماں حضور کے سامنے فرمائشیں رکھ کر انہیں والد کے سامنے پیش کرنے والے۔ آپ آج پھر بنا ناشتہ کیے جانے والے تھے، وہ اسے آئینے کے سامنے تیار ہوتے دیکھ بیڈ سے اترتی خفگی سے بولی، تم سو رہی تھی تو تمہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا، ویسے بھی آفس سے کچھ نہ کچھ کھا ہی لیتا میں۔ وہ آئینے سے اس کو دیکھتا محبت سے بولا، ہاں باہر کی چیزیں تو آپ بھاگ بھاگ کر کھائیں گے جو صحت کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ وہ بالوں کو جوڑے کی قید میں دیتی اسے دیکھ بولی تو وہ مسکرایا، اب ایسا بھی نہیں ہے بیگم۔ وہ اس کی جانب متوجہ ہوتا بولا، آپ 5 منٹ دیں مجھے، میں ہاتھ منہ دھو کر ابھی کچھ نہ کچھ بنا کر لاتی ہوں۔ اس نے واش روم کی جانب جاتے اسے کہا، حیا نے اسے پکارا تو وہ جو واش روم جا رہی تھی پلٹ کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ میری جان تم فکر نہیں کرو، میں باہر کا کوئی نقصان دہ کھانا نہیں کھاؤں گا، ابھی تم جاؤ گی بناؤ گی تو ٹائم لگ جائے گا، مجھے آفس میں کام ہے، میٹنگ ہے ایک ضروری۔
وہ اس کی جانب قدم بڑھاتا اسے بولا تو اس نے اسے دیکھا، اون حد کرتے ہیں آپ، مجھے پہلے اٹھا دیتے تو یہ سب نہیں ہوتا۔ وہ اب بھی خفگی سے گویا ہوئی، رات کو بھی تمہارا بی پی شوٹ کر گیا تھا تو بھلا پھر اب کیسے ناشتے کے لیے اٹھا دیتا؟ تمہیں آرام کی ضرورت ہے، آرام کرو، میں کل ہی میٹ کا انتظام کر دیتا ہوں تاکہ تمہیں گھر کے کاموں سے چھٹی مل جائے۔ وہ اسے محبت سے دیکھتے بولا، کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ آپ کے صاحبزادے کو پھر غصہ آیا یا پھر میٹ کا کام پسند نہ آیا تو اسے بھی کھڑے کھڑے فارغ کر دے گا۔ وہ اسے اس کے بیٹے کے متعلق بتاتے بولی، اسے میں سمجھا دوں گا۔ اونٹ نے اسے یقین دلاتے کہا، اچھا اب میں چلتا ہوں۔ اونٹ نے حیا کے ماتھے پر محبت کی مہر ثبت کرتے کہا اور جانے کے لیے مڑا۔ اونٹ حیا نے اسے پکارا تو مڑا، وعدہ کریں آپ کچھ الٹا سیدھا نہیں کھائیں گے۔ اسے اب بھی اس کے کھانے کی فکر تھی، اپنے جاسوس بیٹے سے کال پر پوچھ لینا کہ میں نے کیا کھایا ہے کیا نہیں۔ اونٹ نے حیا کو دیکھتے کہا تو وہ مسکرائی تھی، ہاں اب تو تم مسکراؤ گے کیونکہ وہ پوری رپورٹ جو تمہیں دیتا ہے، میں کس لڑکی سے بات کرتا ہوں، کس کے ساتھ کب کہاں ہوتا ہوں، کیا کھاتا ہوں کیا پیتا ہوں۔ وہ اس کی مسکراہٹ کا مطلب سمجھتا، چڑھ کر بولتا چلا گیا تھا جبکہ حیا محض مسکرا کر رہ گئی تھی۔ السلام علیکم امی۔ وہ نیچے آیا تو ڈائننگ ٹیبل کے پاس کھڑی ماہم کو دیکھتے وہ مسکراتے بولا، وعلیکم السلام بیٹا۔ ماہم نے چہرے پر مسکراہٹ سجائے سلام کا جواب دیا۔ حیا بیٹی کہاں ہے؟ انہوں نے اس سے پوچھا۔ وہ اٹھ گئی ہے، بس فریش ہو کر آ جائے گی۔ اونٹ نے مسکراتے کہا، صاحبزادے کہاں ہیں؟ اونٹ نے مسکرا کر اپنے بیٹے کے متعلق پوچھا تھا، وہ تو کب کا نکل گیا ہے گھر سے، ماہم بیگم نے اسے بتایا۔ اچھا صحیح، ٹھیک ہے امی پھر میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ وہ انہیں کہتا گھر سے نکل گیا تھا۔ ناشتے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد سب چائے کے انتظار میں صحن میں بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ میرال لے آؤ چائے، بڑی بی نے آواز دیتے کہا۔ جی اماں لائی، اس نے کپوں میں چائے انڈیلتے کہا۔ پھر کام کیسے چل رہا ہے حمزہ تمہارا؟ اماں صاحب نے اسے دیکھتے پوچھا۔ اچھا چل رہا ہے کام اماں، بس آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، حمزہ نے محبت سے انہیں کہا۔ اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی دے تجھے، اماں صاحب نے اسے دل سے دعا دی تھی۔ تب تک میرال بھی چائے لے کر آئی اور سب کو دے دی تھی۔ آلیان کیا کرنا ہے اب تم نے؟ خیر سے پڑھائی مکمل ہو گئی ہے تمہاری؟ حمزہ نے چائے سے لطف اندوز ہو رہے آلیان سے پوچھا۔ اس نے حیرت سے اپنے باپ کو دیکھا، ابھی کل ہی تو رزلٹ آیا تھا اور اب کام کی بات؟ ابو یہ کیا کریں گے کام؟ میرال نے آلیان کو دیکھتے حمزہ سے کہا، میں کام کروں گا نا ابو، 1-2 ماہ بعد سوچتا ہوں۔ آلیان نے چائے کا گھونٹ لیتے کہا۔ 1-2 ماہ بعد بھی سوچو گے تم نالائق؟ حمزہ نے اسے سنجیدگی سے کہا تو میرال مسکرائی تھی، مطلب ابھی سوچتا ہوں کچھ ابو، اس نے فوراً گلا تر کرتے کہا۔ حمزہ تم کراچی نہیں گئے؟ اماں صاحب نے ایک آس کے تحت پوچھا۔ نہیں، مقابل سے حمزہ کی سنجیدگی بھری آواز ابھری۔ ابو کراچی کیوں جائیں گے امی؟ میرال نے فوراً پوچھا۔ مائرہ نے اسے گھورا تو وہ چپ کر گئی جبکہ حمزہ کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے تھے۔ جاؤ برتن رکھو کچن میں، مائرہ نے میرال کو کہا تو وہ فوراً چائے کے خالی کپ اٹھائے اور کچن میں چلی گئی جبکہ آلیان کمرے میں آ گیا تھا۔ کیوں نہیں گئے تم حمزہ؟ اماں صاحب نے اسے دیکھتے پوچھا۔ کیا لینے جاؤں کراچی اماں؟ کیا ہے وہاں؟ اس نے دھیمی مگر غصے بھرے انداز میں پوچھا۔ جو بھی ہوا سو ہوا حمزہ، مگر ان تمہارا بھائی ہے، اماں صاحب نے اسے سمجھاتے کہا۔ کیسا بھائی اماں؟ وہ جس نے مجھ پر اعتبار نہیں کیا، حمزہ نے دکھ سے کہا تھا۔ اسے آج بھی ان کی بے رخی اور بے اعتباری کا دکھ تھا۔ سالوں پہلے کے زخم اب بھی تازہ تھے۔ حالات کی ستم ظرفی تھی کہ تم دونوں الگ ہو گئے، لیکن غلطی ان کی بھی نہیں تھی بیٹا، اماں صاحب نے اسے سمجھایا تھا۔ حالات سے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے حمزہ، اماں صاحب مزید بولی تو وہ انہیں دیکھنے لگا تھا۔ سمجھوتا دوسروں کے سکون کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن جس نے کیا وہ کتنا بے سکون ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ اماں میں نے بھی سمجھوتا کر لیا، جو جہاں ہے وہیں رہے۔ وہ سنجیدگی سے گویا، مجھے لگتا تھا کہ انسان میسر زندگی میں ہر شے کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر سکتا ہے، مگر دینے والا محبت یا عزت میں ذرا سی بھی کمی کر دے تو وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ وہ قرب سے بولا تھا، پرانے زخم پھر سے تازہ ہوئے تھے جو اسے جلا گئے تھے۔ وہ ہم سے تعلق ختم کر چکے، ہم ان سے بات ختم۔ اور ویسے بھی مولانا رومی نے تعلق کی خوبصورت تشریح بارش کے قطرے سے کی ہے کہ اگر یہ صاف ہاتھوں پر گرے تو پینے کے قابل ہے، گٹر میں گرے تو پاؤں دھونے کے قابل نہیں، گرم سطح پر گرے تو بخارات بن کر غائب، کمل کے پتے پر گرے تو موتی کی طرح چمکے گا، سیپی کے اندر گرے تو موتی بن جاتا ہے۔ قطرہ وہی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ اس کا تعلق کس سے رہا۔ ہمیشہ تعلق ان لوگوں سے رکھنا چاہیے جو دل کے اچھے اور ایماندار ہوں، جن کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو۔ وہ غصے سے بہت کچھ غلط بھی بول گیا تھا، ان کو اس نے کس جگہ رکھ کر بولا تھا وہ خود نہیں جانتا تھا۔ ذرا سی غلط فہمی، ذرا سی بے اعتباری اور حالات کی سنگینی نے دو جسم ایک جان مانے جانے والے بھائیوں کو الگ کر دیا تھا۔ مگر بس اماں رہنے دیں، جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ وہ اپنی زندگی میں خوش ہیں، ہمیں ابھی اپنی زندگی میں خوش رہنا چاہیے۔ گھڑے مردے اکھاڑنے سے سوائے تکلیف کے اور کچھ نہیں ملتا۔ حمزہ نے کھڑے ہوتے سنجیدگی سے ان کی بات کو کاٹتے کہا اور وہاں سے چلا گیا تھا جبکہ مائرہ اور اماں صاحب ایک دوسرے کو بے بسی سے دیکھتی رہ گئی تھیں۔ کالے رنگ کی مرسڈیز عالی شان عمارت کے سامنے رکی تھی۔ ڈرائیور نے فوراً گاڑی سے نکل کر پیچھے کا دروازہ کھولا تو اس میں سے ایک درمیانی عمر کا آدمی نکلا۔ وہ کوٹ کا بٹن
بند کرتا بیگ ہاتھ میں لیے اس عمارت میں داخل ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ اس نے کیبن میں داخل ہوتے ہی کرسی پر بیٹھے انسان کو سلام کیا تھا جو لیپ ٹاپ پر کچھ کام میں مصروف تھا۔ اس نے سر اٹھا کر سلام کرنے والے کو دیکھا۔ وعلیکم السلام مقابل سے سلام کا جواب آیا۔ ایک تو کام بھی کرو، اوپر سے کوئی عزت بھی نہیں ہے۔ بتاؤں گا مما کو آپ لیٹ آئے آفس، ضرور کسی لڑکی کے ساتھ ہوں گے۔ وہ جل کر بولا تو ان کا کہکا بے ساختہ تھا۔ برخوردار جتنی تمہاری عمر ہے اس سے زیادہ عرصہ ہمیں ساتھ رہتے ہو گیا ہے، وہ جانتی ہے میں کیسا ہوں۔ تم یہ اپنی جاسوسی ہے نا اپنے پاس رکھو، مجھے پر اپلائی نہیں کرو۔ انت نے اسے دیکھتے مسکرا کر کہا۔ اچھا وہ ایان کہاں ہے؟ انہوں نے اپنے دوسرے بیٹے کے متعلق پوچھا تو آلیان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آفرین شاہ، انت نے آفرین کو بلایا تو وہ انہیں دیکھنے لگا تھا۔ میری جان ایان کہاں ہے؟ اب کی بار انہوں نے محبت سے پوچھا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے آفرین شاہ سے جب تک وہ محبت سے بات نہیں کریں گے وہ جواب نہیں دے گا۔ وہ نا بھائی شادی کی تیاریوں میں بیزی ہیں۔ آفرین نے ایان کے متعلق بتایا تو انت محض سر ہلاتا رہ گیا۔ اچھا جاؤ تم، اب میں آ گیا ہوں، کام سنبھال لوں گا۔ انت نے اسے جانے کو کہا تو وہ سر ہلاتا چلا گیا تھا۔ آپ سے دیکھ اور سن رہے تھے سوال عشق انت الحیات کا سیزن 2 جو کہ لکھا ہے سمرین زاہد نے۔ Thanks for watching.